बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला बिसलासा औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम स्कूल के ज़िम्मेदार जनाब लईक सर और इसी तरह स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और अपनी औलाद की फ़िक्र के सिलसिले में तशरीफ़ लाने वाले इंतहाई काबिल एहतराम वालिदैन, काफ़ी देर से आपने तीन इंतहाई अहम मुक़र्रिरों की बहुत ही कारआमद बातें सुन ली। जितनी बातें आपको सुननी ज़रूरी थी वो आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारी बातें खुद हमको भी यहाँ बैठकर फ़ायदे की महसूस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कोई बज़ाहिर लंबी बात करना मुझे तो मुनासिब नहीं लगता, लेकिन हमारे ज़िम्मेदार सर का हुक्म है तो अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़े। मुझसे पहले जो हमारे डॉक्टर साहब ने बात की है, मैं उनकी बातों में से कुछ बातों को जो पहले से मैं भी सोच कर ही आया था, लेकिन चूँकि ये हमसे बहुत सारी बातों में, चीज़ों में, तजुर्बे में बड़े हैं, तो मैं भी इनसे कुछ सीखने के लिए जब से सुन रहा, जो बातें इन्होंने कही है बस मैं उसमें थोड़ा सा एक इजाफा करना चाहता। तमाम बातों में नहीं, इनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं माशाअल्लाह, और हर बात ऐसी है जिस पर अमल करने वाला यकीनन फ़ायदा उठाए। ये ज़िंदा रहे तो इनकी ज़िंदगी में आगे बोलना, अगर चले गए अल्लाह इनको बड़ी उम्र दे, लेकिन आगे जब बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे तो अगर ये चले भी गए तो खबर पे जाके बोल सकते कि डॉक्टर साहब आप जो बात हम बोले थे वो बातों की वजह से मेरा बच्चा कामयाब हुआ। लेकिन सिर्फ सुन लेने से फायदा नहीं होता। पूछ लीजिए आप, सुन लेने से होता था? अमल से फायदा हो, और अमल करने के लिए कोशिश करना पड़ता, और कोशिश करने के लिए कुर्बानियां देना पड़ता। ये तमाम कुर्बानियों के वास्ते एक सेंटेंस हमारे पास बड़ा मशहूर है, हम सब सुनते हैं कि अपनी औलाद को खिलाओ सोने का निवाला और देखो दुश्मन की नजर। अब 10-20 साल से तो ये सुने भी नहीं आ, जैसा हमारे डॉक्टर साहब बताए ना, अम्मा मेरा बच्चा, अम्मा मेरा बच्चा, अम्मा मेरा लाडला, अम्मा मेरा ये, अम्मा मेरा वो बोल के पूरा बिगाड़ बच्चों का अल्लाह हिफाजत फरमाए। कहाँ हो रहा हम सबको मालूम। उलमा इकराम लिखते हैं आमतौर पे लोगों का जहन इसके अगेंस्ट निकल जाए। यही हो रहा। कब है तरबियत? जब मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता तब मैं चाहूंगी मौलाना दुआ कर दो ना, बच्चे नहीं सुन रही। बोलता आप दुआ कर दो ना, बच्चे नहीं सुन रही। तो जब बच्चे सुनते थे जब क्या करे, जब तवज्जो नहीं दे सकते। उलमा ने लिखा है औलाद की तरबियत बचपन में नहीं, 10-12 साल में नहीं, 15 साल में नहीं। उलमा ने लिखा एक आदमी और औरत के शादी होने से पहले से, लड़की के इंतखाब के मौके से औलाद की तरबियत की फिक्र करना। जैसी माँ चुनेंगे वैसे बच्चे मिले। हम सब जानते हैं ना, फ्रिज में क्या है, पानी, बॉटल में पानी भर के रखे तो पानी मिलता, 1 दिन रखे तो भी पानी रहता, 10 दिन रखे तो भी पानी रहता, 1 साल रखे तो भी पानी रहता। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि रखे थे पानी रूह अफ़ज़ा बन गया, रखे थे पानी मादा बन गया। होता ऐसा नहीं। जैसी लड़की से शादी करेंगे वो उसी फिक्र को अपने बच्चों में मुंतकिल। तो उलमा तो यहाँ से लिखते हैं, फिर निकाह हुआ, निकाह के वास्ते जब अल्लाह पाक औरत को उम्मीद से रखते हैं, वो सबसे अहम पॉइंट रहता है औरत को बच्चे की तरबियत की फिक्र करने का।
اور مجھے معاف کریے گا پورے 9 مہینے سسرال اور میکے والوں کے جھگڑے میں گزر جاتے. انہوں بولتے یہ دواخانہ, انہوں بولتے یہ دواخانہ, انہوں بولتے ہمارا ڈاکٹر, انہوں بولتے ہمارا ڈاکٹر, انہوں بولتے تم خرچہ اٹھانا, انہوں بولتے تم خرچہ اٹھانا. وہ 9 مہینے اس عورت کے جتنے زیادہ تکلیف سے گزرتے کوسے بھی نہ گزرتے. انہیں بولتی کیا تو بھی ہے وہی ہے. شوہر بولتا میں داملے والے نا, انہیں بولتے میں داملے وہاں انجیشن, میں داملے وہاں دواخانہ. اللہ معاف فرمائے, علماء لکھے سب سے زیادہ زبردست تربیت کا موقع عورت کے کوکھ میں پلنے والے بچے کے لیے یہی وقت ہوتا ہے جب وہ ماں کی کوکھ میں رہے. اسی لیے بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے, ابھی ہم اس زمانے میں بھی ایسے حالات سن رہے ہیں. آج سے 100 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم گزرے, مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں لکھا ہے جب وہ دودھ پینے کا زمانہ گزار رہے تھے تو پاؤ پارے کے قرآن کے حافظ. کیسا تھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے, وہ بھی اس کو مانے گے کیا ڈاکٹر صاحب. ان کی والدہ جب وہ ان کی ماں کی کوکھ میں تھے اتنا قرآن پڑھتے, اتنا قرآن پڑھتے. جب دودھ پلاتے تھے تو قرآن پڑھتے, جب بچہ کوکھ میں رہتا تو قرآن پڑھتے. سنتے سنتے بچے کے دماغ میں بیٹھ ہوتا ہے. یہ پاسبل ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل وہی وقت ہوتا. لیکن اللہ معاف فرمائے اب سب وقت گزر رہا ہے, اس کے بعد میں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ. میں ایک بات آپ تمام آنے والے قابل قدر والدین سے کہنا چاہتا ہوں, آج جو کلچر, جو معاشرہ, جو سوسائٹی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں آج اسی مجلس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ آنے والی جنریشن بھی ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں یا الگ دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آنے والی نسل الگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے فیصلے آنے والی جنریشن کے مقدر کو بدلیں, اور اگر ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر آنے والا جنریشن کیسا ہوگا نہیں پتا. اور ہمارے پاس جو بچے ہیں ہمارے گھر میں, یہ کوئی ایک بچہ نہیں ہے, یہ ایک بچہ نہیں ہے بلکہ یہ آنے والی نسل ہے. ایک بچہ خراب ہونے سے ایک بچہ خراب نہیں ہوتا, پوری ایک نسل خراب ہوتی. اور صرف ایک نسل نہیں, قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کے فساد کا سبب اور ذریعہ. ہم گھروں میں جھاڑ وغیرہ لگاتے ہیں. یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جو آم کا جھاڑ لگایا جاتا ہے تو 5, 6, 7 سال کے بعد وہ پھل دینا شروع کرتا. بڑی محنت کرنا پڑتا, بڑی کوشش کرنا پڑتا. اتنی محنت ہوتی کہ وہ جھاڑ کے پتے توڑنے اپنے سگے بچے گئے تو بھی اماں ڈانٹتی, ہٹو جی وہاں سے نکو ہٹو, پتے مت توڑو, جھاڑ کو بڑا ہونے میں ڈسٹرب مت کرو. بکری آ گئی تو ہٹا دیتے. تیز ہوا چلی تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی, ارے کہ ہوا سے جھاڑ گر گیا تو میری محنت ویسٹ نہ ہو جانا. صرف آم کے جھاڑ کے واسطے اتنا خیال کرنا پڑتا. یہ تو ہمارے بچے میری بہنوں صرف یہ ایک درخت کی طرح نہیں بلکہ یہ تو نسلوں کی ذمہ دار. جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتایا بچوں کی خواہشوں کے بارے میں, ضد کے بارے میں, تو میں آپ کو کچھ واقعات سنانا چاہتا ہوں. یہاں کی جب اذان ہوگی تو جب انشاءاللہ رکو. ہمارے بالکل قریب میں 90 سال 95 سال پہلے ایک بہت بڑے عالم اس دنیا میں پیدا ہوئے جن کا نام تھا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جب وہ چھوٹے سے تھے ان کی والدہ نے ان کے لیے ایک انتہائی خوبصورت اچھا سا تکیہ بنایا اور اس تکیے کے اوپر ایک اچھا سا غلاف لگایا. اس غلاف پر پھول لگائے, ڈالیاں اتاری جیسے عام طور پر مائیں بچوں کے لیے کرتی. ایک مرتبہ ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹے ذرا وہ تکیہ ادھر لاؤ. تو زکریا صاحب نے کہا کہ میرا تکیہ میں آپ کو کیوں دوں. تو ان کے والد نے انہیں بلایا. کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ پکڑے اور سیدھے ہاتھ سے اتنا زوردار تھپڑ مارا. کہنے لگے ابھی سے باپ کے پیسے کو میرا پیسہ کہتا ہے. کہتے ہیں 60 سال کی زندگی گزر گئی, اس کے بعد یہ لکھ رہے واقعہ. اتنی لمبی زندگی میں آج تک کبھی پھر اپنے مال کو اپنا کہنے کا خیال نہیں. ایسی پھیری پڑی تھی کہ دماغ ٹھکانے پر آئے. آج ہمارے گھرانوں میں کیا ہو رہا ہم سوچیے. جیسے ہمارے سر نے ابھی بتایا کہ جو ہمارے گھرانوں میں بچوں کو عادتیں بگاڑی جا رہی. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد اتنی سخت تربیت کیے
اگر آپ ان کے بارے میں یہ جانیں گے کہ وہ کتنے بڑے اللہ والے بنے تھے تو پھر آپ سنیں کہ ان کا بچپن کیسے تھا. جتنے اس وقت میں کامیاب لوگ ہیں, چاہے وہ دنیاوی زندگی میں ہم دیکھ لیں یا اللہ والے ہو, دیندار ہو, ہر کامیاب بچوں کے پیچھے اصل محنت ان کے ماں باپ کی ہو. اسکول میں محنت ہوتی کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے, 6 گھنٹے, 8 گھنٹے. چلیے بہت سے بہت ہو سکتا, بعض پیرنٹس یہ بولیں گے ہاں بھائی اسکول والے بھی جیسا کرنا ہے ویسا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, مان لیجیے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کچھ مسٹیک اسکول سے بھی ہو رہی ہوگی, لیکن کیا پورا قصور اسکول والوں کا ہو سکتا ہے؟ کبھی اذان کے بعد اذان کا جواب, اس کی پوری کوشش کر رہے. اگر ان کو کچھ کمی محسوس بھی ہو رہی تو اس کو پوری کرنے کی فکر بھی کر رہے. لیکن گھر میں ماں باپ کی فکروں سے جو پروان چڑھتے ہیں بچے, وہی اصل کامیابی ہے بچوں. تو گھر میں بچپن سے اس بات کی فکر ہو, ایک ایک چیز کا شوق بچوں کے اندر سے ختم کیا جائے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی 50-60 سال پہلے انتقال ہوا. اللہ پاک نے اتنی مقبولیت دی, اتنے بڑے اللہ والے کہ لوگ دور دراز سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے, ان سے دعائیں کروانے آتے تھے. لکھا ہے کہ جب حرم کو جاتے, مکے کو جاتے, مدینے کو جاتے, مکے کے بڑے بڑے امام, مدینے کے بڑے بڑے علماء ملاقات کے لیے آتے تھے, دعائیں لیتے تھے. یہ بھی لکھا ہے کہ جب مدینہ اور مکہ نہیں جا سکے کسی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے, تو لوگ انہیں خط لکھ کر یہ بتاتے تھے کہ ہم نے آپ کی طرف سے عمرہ کیا, آپ کی طرف سے حج کیا. بعض مرتبہ تو لکھا ہے کہ 100 مرتبہ 100 عمرے ایک سال میں لوگوں نے کی. سوچو آپ کتنا اللہ پاک نے مقام و مرتبہ دیا, اتنی عزت دی کہ آج بھی بڑے بڑے علماء ان کی ریسپیکٹ کرتے, احترام کرتے, ان کے لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے, ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے. یہ اتنے بڑے کیسے بنے؟ اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو سمجھ میں آتا. آج ہم اچھی چیز دکھتی ہے تو دل سے دعا نکلتی, میرا بچہ بھی اتنا اچھا بن گیا تو اچھا ہے. یقیناً دعا کرنا چاہیے, لیکن اس کے لیے جو قربانیاں ہیں وہ قربانیاں میری عزیز بہنوں اصل ہمارے بچوں کے کردار میں بدلاؤ کا ذریعہ بنتی. بچپن کے زمانے کا ایک واقعہ لکھتے کہ بچپن میں ان کے والد نے ان پر اتنی سختی کی, کہتے ہیں اگر میں مارتے مارتے تو مر بھی جائے گا تو تو شہید ہو جائے گا, مجھے ثواب ملے. اتنا مارتے تھے. کب مارتے تھے؟ کوئی غلطی کرتے تو بس مارتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مارتے رہنا ہے, مطلب یہ ہے کہ سختی اتنی کی. فرمایا کہ ایک مرتبہ اگر ظہر کی نماز کسی ایک لڑکے کے ساتھ میں پڑھی تو عصر کے وقت میں اس بچے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دی. اتنی سختی. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گے, پوچھتے کہ کیا بات ہے, کوئی دوستی لگ گئی ہے؟ کیوں دوستی لگے گی تو پڑھائی خراب ہو جائے. زیادہ پڑھائی خراب نہیں ہونا, اس سے دوستی نہ ہونا. دوستی نہ ہونے کے لیے اصول بنا دیا. ایک بچہ اگر نماز میں بول رہے, کوئی اور کھیلتے وقت میں نہیں, نماز میں ظہر میں کوئی ساتھ پڑھا تو عصر میں نہیں دکھنا, عصر میں ساتھ پڑھا مغرب میں نہیں دکھنا, مغرب میں ساتھ پڑھا عشاء میں نہیں دکھنا. حال یہ ہو گیا کہ اگر کوئی غلطی سے بھی ظہر کی نماز پڑھنے والا عصر میں حضرت زکریا صاحب کے بعد آگا ٹھہر جاتا تو وہ تو کچھ خیال نہیں کرتا, یہ سوچ کے ڈرتے کہ کہیں نماز کے بعد والد کی میدان محشر نہ قائم ہو جائے, نماز توڑ کے نکل جاتے. بولے جا کے دوسری جگہ نماز پڑھ لیں گے, لیکن والد صاحب کو کون جواب دے. اتنی سختی, ایک ایک چیز کی تمنا اندر سے ختم کر دی ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب بتائے نا کہ فونوں کے ذریعے سے کیسے دوستانیں ہو رہی, تو ریئل لائف میں کوئی دوست نہیں. اس لیے کہ جو کامیاب بننا چاہتا اس کے لیے رکاوٹیں ہیں یہ سب. جیسے آم کے درخت کے واسطے بکری آ گئی, ہوا آ گئی, بچے ہاتھ لگائے تو جھاڑ پروان چڑھنے میں رک جاتا. بچوں کی دوستی سے بچوں کی تعلیم خراب ہو جاتی. اتنی سختی کرے, ایک ایک چیز کی فکر کرے. آج ہم کیا فکر کر رہے ہیں, ہم کچھ سوچ لیں, ہر چیز کے بارے میں غور کر رہے ہیں. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ابھی 30-35 سال پہلے انتقال ہوا, بہت بڑے عالم گزرے, لیکن ان کی اس قبولیت میں, ان کی کامیابی میں, ان کی ترقی میں ان کی ماں کا کردار. والد کا انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کے بیٹے کو انگریزی اسکول میں پڑھاتے, وہ ان کی خالہ کے پاس رہتے تھے. پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ چھٹیوں میں خالہ لے کر آئے, کہنے لگے تمہارا بیٹا عمر تو پورے اسکول میں ٹاپ کیا ہے.
مطلب زبردست پڑھا ہے اسکول میں. تو انہوں نے سوچا کہ میرا بچہ اتنا اچھا پڑھ رہا ہے تو میں اس بچے کو کیوں نہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگا دوں. حالانکہ یہ بھی پڑھانا ان کے لیے ضروری تھا, پڑھایا انہوں نے, لیکن ماں کی فکر دیکھو آپ, جیسی ماں کی سوچ ہوتی ہے وہ سوچ بچے میں منتقل ہوتی. شاید مائیں یہ سمجھتی ہے کہ بھائی میں تو ماں ہوں, نہ کھانا پکانا پلانا اوڑھنا بچھانا پاؤڈر لگانا اور کریمہ لگانا یہ میری ذمہ داری ہے. نہیں, آپ چاہو نہ چاہو آپ کی فکریں آپ کے بچوں میں منتقل ہوتی, آپ کی سوچ آپ کے بچوں میں منتقل ہوتی, آپ اس کو روک نہیں سکتے. تو مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ان کو وہاں سے اسکول سے نکلوا کر تعلیم روک کر یہ خیال کیا کہ پہلے مدرسے میں پڑھاؤں, دینی تعلیم حاصل کرواؤں گی. دینی تعلیم حاصل کروانے کے لیے باپ نہیں ہے. اب آپ بتائیے ان کے پاس بہانہ تھا یا نہیں تھا؟ تعلیم نہ دلانے کے 50 بہانے تھے, لیکن جو عورت اپنی بیٹے کو آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے اس کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت بھی کچھ حیثیت نہیں. انہوں نے سوچا کہ نہیں, حالات میرے جذبات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, میں حالات کے سامنے سلنڈر نہیں ہوگی بلکہ اپنے بچے کو پڑھاؤں. اپنے بچے کو پڑھوایا, مدرسے میں دین کا علم سکھایا. ایک مرتبہ ان کا بچہ مدرسے میں کچھ پڑھنے کے لیے, مدرسے میں کوئی تقریر کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ تقریر کے پروگرام میں ان کا بچہ تقریر کر رہا. تو تقریر کے دوران میں انہوں نے اپنی والدہ کو لے کر گئے, امی جان کو, امی آج میں تقریر کر رہا ہوں, آج میں بیان کر رہا ہوں, آج آپ میرے ساتھ چلیے. اب وہ اپنی والدہ کے ساتھ میں گئے. والدہ ان کی گاؤں کی عورت تھی, سر پہ اوڑھنی اوڑھ کر بیٹھ گئی. ان کا بیٹا تقریر کر رہا ہے, 2 4 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی تقریر سن رہے ہیں. اب والدہ کے سامنے تقریر کی, جیسے ہی باپ کی بیٹے کی تقریر ختم ہوئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. قریب گئی, اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی, بیٹا آج 2 4 5 لوگ تیرے یہ بیان سنے ہیں, تو پریشان مت ہو, ایک وقت آئے گا کہ 4 لاکھ 5 لاکھ لوگ تیرا یہ بیان سنے. اور لکھنے والے علماء نے لکھا کہ دنیا نے دیکھا جہاں جاتے تھے لاکھوں کا مجمع ان کا بیان سننے آتا تھا. قرآن کی آیتیں ایسے پڑھتے تھے لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنا زبردست آپ کیسے پڑھ پاتے. یقیناً جہاں ان کی ماں کی قربانیاں تھی وہی ان کی ماں کی دعائیں, ماں کی محنت تھی اپنے بچے کی. تو میری عزیز ماؤں اور بہنوں, تربیت کا سارا کنٹرول ماں باپ کے ہاتھ. ماں باپ جتنی فکر کریں گے بچے اتنے بنے, جتنی سختی بچپن میں ہوگی اتنے بچے جوانی میں کام والے بنے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے اچھا کپڑا پہننے کا شوق ختم ہو جائے, اس پر محنت, اچھا کپڑا نہیں پہننا. کیوں بھائی؟ اچھا کپڑا پہننا آدمی کو شوق دلاتا, اچھے کپڑے پہننے کا شوق, اچھے دکھنے کا شوق, اچھے دکھانے کا شوق اسی میں رہتا. اسی لیے آپ دیکھو پہلے کہتے تھے دعوت میں جانا ہے تو عورتوں کو دعوت میں لے جانا ہے تو 2 گھنٹے پہلے بولنا پڑتا ہے کیونکہ تیار ہونے 2 گھنٹے لگتے بول کے. لیکن اب لڑکوں کو بھی 3 گھنٹے لگ رہے. کیوں؟ بچپن سے شوق, سامنے ڈر کے تھوڑی دیر بالوں میں جل لگائے, پھر منہ پہ جل لگائے, پھر کنگھی نکالے, پھر چہرہ, پھر یہ اتنی دیر سجنے سورنے میں. کیوں؟ آدمی کو بچپن سے اس کی تربیت میں. تو کیا کیا؟ اچھے کپڑے پہننے کا شوق ختم ہو جائے اس کے لیے کبھی بھی کوئی اچھا کپڑا پہننے نہیں دی. ایک مرتبہ والدہ کے ساتھ اپنے ننیال کو گئے ہوئے. ننیال میں اپنے امی کے پاس خدمت میں رہ رہے, طبیعت ناساز تھی ماں کی. والد نے کہا کہ جاؤ امی کے ساتھ رہو. وہاں رہ رہے تھے تو ماں نے ایک مرتبہ کہا, بستر پہ بیمار تھی لیٹے لیٹے, اپنی بہنوں سے کہ اگر تم لوگ مجھے کچھ قرض دے دو یا تم لوگ میری مدد کر دو تو میں اپنے بچے کو اچھے کپڑے میں دیکھنا چاہتی ہوں, میری خواہش ہے اچھے کپڑے میں دیکھوں. کہتے ہیں کہ اچھے کپڑے کچھ قرض وغیرہ لے کر خالہ نے کہا کہ ہمارا بھی تو بچہ ہے, ہم کیوں خرچہ نہیں کریں گے, ہم بھی اپنی خوشی سے پہنائیں گے. کہتے ہیں کہ اچھی ٹوپی, اچھا کرتا, اچھا پاجامہ, اچھی چپل, یہ سب خرید کر 2-3 دن میں انتظام کر دیا گیا. اب اس کے بعد تیسرے دن جب کپڑے تیار ہوئے, میں وہ اچھے کپڑے پہن کر ابھی ایسا کھڑا ہی تھا کہ میرے والد صاحب اچانک ہمارے ننیال میں گھر میں آ. کہتے ہیں جیسے ہی مجھے دیکھا, دیکھتے ہی چہرہ لال ہو گیا غصے سے. کہنے لگے یہاں پر شوق پورا کرنے آیا ہے, میں نے تجھے اس لیے بھیجا
کہتے ہیں زکریا صاحب کہ میرے پیر میں اس زمانے میں باٹا کی نئی چپل تھی، وہ چپل لے کر میرے سر پہ 100 چپل مارے، ایک دو نہیں، کتنے؟ 100 چپل مارے۔ کہنے لگے اس وجہ سے تجھے یہاں بھیجا تھا کہ تجھے یہ شوق پیدا ہو گیا ہے، شوقوں میں پڑ رہا ہے، یہ زمانے میں تجھے شوق کی کیا ضرورت؟ اتنا مارا، اتنا مارا۔ تو کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے ذہن ٹھکانے پہ آ گیا، بولے کہ آج کے بعد کبھی اچھے کپڑے نہیں پہننا ہے۔ لکھا ہے کہ جب اتنے بڑے اللہ والے بن گئے، لوگ نئے نئے کپڑے لے کر باہر کے ملکوں سے آتے تھے کہ یہ اچھا کپڑا تم پہن لو، میری خواہش ہے تم کو اچھا کپڑا پہنا ہوا دیکھنے کی۔ کہنے لگے کہ نہیں پہنو۔ حالانکہ اچھا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، لیکن تربیت بچوں کی ضروری ہے۔ آج اچھے کپڑوں کے بارے میں، اچھے کھانے کے بارے میں، جیسا ابھی علماء نے، اس سے پہلے مولانا نے بھی بتایا، تعلیم تو مل رہی لیکن دین چلا رہا۔ یہ چیزوں پہ کنٹرول آئے گا تو پھر تعلیم کی طرف بچے کا ذہن جائے۔ بچے کو ذہن کو آپ خالی رکھیں، دیکھو بیٹے یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ، یہ گھر میں نہیں ہونا، ایک قانون بن جانا۔ ایک صاحب نے اپنے گھر میں قانون بنا دیا کہ رات میں 9 بجے کے بعد میں کوئی گھر کو نہیں آ سکتا، بن گیا قانون۔ اب کوئی بیٹا ہو گھر میں 9 بجے کے بعد نہیں آ سکتا، 9 بجے سے پہلے پورے بیٹے گھر میں رہے۔ ایک صاحب نے کہتے ہیں میں نے قانون بنایا اپنے بیٹے کے بارے میں، دیکھو بیٹے فجر کی نماز پڑھو گے تو ناشتہ ملے، نہیں پڑھو گے تو نہیں ملے گا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ آج میرا بیٹے کی شادی ہو کر 3 بچوں کا باپ بن چکا ہے، لیکن آج تک ایک بھی فجر کی نماز نہیں چھوٹی۔ یہ جو کالج اسکول کے بارے میں ایک غلط فہمی چل رہی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ نہیں بھائی اسکول میں کالج میں پڑھنے والے بچے دیندار نہیں ہو سکتے، بہت بڑی غلط فہمی۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے گھر میں جب سے بہو آئی ہے میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، بہو آنے سے آپ کیوں خوش ہو رہے؟ کہنے لگے پہلے دن جب بہو میرے گھر کو آئی تھی، آتے ہی اس نے نماز پڑھی، پہلا عمل نماز کا ہوا، اس کے بعد سے میرے گھر میں کوئی نماز ناغا نہیں ہوئی۔ یہ کالج پڑھنے والی بچیوں کے اثرات میں بتا رہا۔ آج بھی بہت امید کی کرنیں باقی ہے میری بہن، حالات اگرچہ بہت زیادہ خراب ہیں لیکن اتنے بھی خراب نہیں کہ ہم اس کو قابو میں نہیں لاتے۔ ہمارے بچے تو ہمارے کنٹرول میں ہے نا، ہمیں تو اپنے بچوں کی فکر کر لینا کہ میرا بچہ کیسے ہوگا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سارے عمل بند ہو جاتے، یعنی جیسے ہمارا انتقال ہو گیا ہمارا اعمال نامہ بند، اب کوئی نیکی ہمارے اعمال نامے میں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو دنیا میں کرے گا تو مرنے کے بعد اس کو اس کا اجر ملتا رہے۔ فرمایا ایک ہے صدقہ جاریہ، ایسی نیکی کرنا، ایسا کام کرنا جو ہمارے مرنے کے بعد باقی رہے۔ جیسے کہیں پر کوئی درخت لگا دیا چھاؤں کے لیے، کوئی پانی کا جو بورویل رہتا ہے وہ ڈلوا دیا، لوگوں کو فائدہ ہو رہا، کہیں کسی بچے کو پڑھوا دیا، جیسے مولانا نے بتایا کہ یہاں پر کچھ ایسے ماشاءاللہ فکر مند لوگ ہیں جو اسکول میں بچوں کی تعلیم کی فکر کر کے اپنی طرف سے ان کو ماہانہ جو بھی خرچ ہے وہ دے رہے ہیں، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ بچے پڑھیں گے، اس سے جب تک فائدہ اٹھائیں گے ثواب ملتا رہے۔ دوسرا فرمایا نبی نے ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، علم حاصل کیا، لوگوں کو سمجھایا، سکھایا، پڑھایا، کتابیں لکھی گئی، بولا گیا، وہ محفوظ ہے، لوگ فائدہ اٹھاتے جائیں۔ اب آج دیکھیں نا کتنی کتابیں لکھی ہے علماء کی، چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ہے صدقہ جاریہ، علم ہے کہ اس کا بھی جو ثواب ہے وہ مرنے کے بعد میں قبر میں ملتا رہے گا۔ حضور نے فرمایا تیسری چیز ہے نیک اولاد، جو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ خیرات کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، یہ اولاد ہے جو مرنے کے بعد قبر میں بھی کام آئے۔ تو اب آپ نے شروع سے سنا تعلیم کی اہمیت پر، سب سے پہلے مقرر نے بھی بڑی توجہ دلائی، پھر مولانا کا بھی بیان ہوا، پھر ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، آپ نے علم کے بارے میں، تربیت کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ یقیناً یہ سب کچھ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن میری عزیز بہنوں یہاں جو پڑھائی ہو رہی ہے یہ پڑھائی تو موت کی سانس پر اپنا فائدہ ختم کر دی۔ نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے نہیں کہا جا رہا، یقیناً فائدہ ہے، لیکن کب تک؟ موت کے بعد اس کا فائدہ نہیں ہو۔
لیکن تربیت کریں گے بچوں کی، ان کا دین سنواریں گے، عقیدہ سنواریں گے، ایمان بنائیں گے، اخلاق بنائیں گے، دیندار بنائیں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے بھی فائدہ۔ اس کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتا ہے میری بہن، اور یقیناً آپ بہنوں کے لیے محنت کرنا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ آپ جتنی محنت کرتی ہیں اتنی محنت تو 10 آدمی مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر اللہ پاک نے جو جذبہ دیا، جو جنون کی حد تک اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے خصوصی، کہ اس صلاحیت کے تحت میں آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وقت ہو رہا ہے، میں کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا، اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں جتنے کامیاب آدمی اس دنیا میں گزرے ہیں یا جتنوں کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی عورت کا ہاتھ، چاہے وہ ماں کے شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بہن کی شکل میں۔ زندگیوں کے بدلنے میں ایک بہت بڑا کردار عورتوں کا ہوتا ہے، اسی لیے اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنے مقام اور مرتبے کو جانیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تو ہم کو یاد ہے، ان کی 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی حکومت تو ہم کو یاد ہے، ان کے کارنامے تو ہم کو یاد ہے، ان کی شجاعت اور دلیری تو ہم کو یاد ہے، ان کے خلیفۃ المسلمین ہونا تو ہم کو یاد ہے، حضرت عمر کے فضائل تو یاد ہے، لیکن حضرت عمر کے اسلام میں لانے کا ذریعہ اور سبب بھی ایک عورت تھی جو ان کی بہن فاطمہ تھی۔ ہم یہ کیوں بھول جائیں؟ آج اس وقت میں پوری دنیا میں انتہائی درجے کی قابل ترین شخصیت مانے جانے والے شخص حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی، اللہ پاک نے بے پناہ صلاحیتوں کا مالک بنایا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ وہ جب 10 سال کی عمر کے تھے تو ان کو لکھنا ان کی بہن نے سکھایا۔ آج سینکڑوں کتابوں کے مصنف، آج لاکھوں علماء جن کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس علم کی تحریروں کی بنیاد رکھنے والی جو فاؤنڈر ہے وہ ان کی بہن۔ سوچیے آپ، آج کتنے ہمارے گھرانوں میں ہمارے گھر کی بچیاں اپنے بھائیوں کو دین سکھانے کے لیے کچھ کر رہی ہیں؟ ہم کچھ سوچ کے دیکھ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے تو سب کر سکتے، چاہے تو دنیا کا نقشہ بدل سکتے، نہیں چاہے تو کچھ بھی نہ کرتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ۔ تھوڑا سا آپ ماحول میں غور کریں، ایسا ماحول ہے کہ اسلام لانا اس زمانے میں جرم سمجھا جاتا ہے، مسلمان ہونا قابل سزا عمل ہے۔ ایسے موقع پر اپنے بیٹے کو بٹھا کر کلمہ سکھا رہے، بیٹے پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بیٹے کلمہ پڑھ رہے ہیں، شوہر آ گئے، شوہر مسلمان نہیں تھے، شوہر نے آتے ہی کہا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ کلمہ پڑھا رہی۔ شوہر غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ تم جس دین کو اپنا کر کام کر کے غلط کر رہی ہوں، لیکن سن لیجئے اور اچھی طرح سن لیجئے، جس دین پر میں ہوں اپنے بچے کو بھی اسی دین پہ ڈال۔ شوہر کے خلاف ہو گئی، حالانکہ شوہر مسلمان نہیں تھے، ہو سکتا تھا مار کھانا پڑے، جان دینا پڑے، لیکن تیار تھی سب سہنے کو، اپنے بیٹے کو دین سے دور کرنا پسند نہیں۔ آج ڈرامہ آ گیا، جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا، ڈرامے کی واسطے، سیریل کے واسطے، پہلے تو بھی ٹی وی لگانے کے واسطے پراپر طریقے سے بیٹھنا پڑتا تھا، اب تو وہ بھی ضرورت نہیں ہے، کھانا پکاتے پکاتے فون سامنے رکھ کے دیکھ رہے، اور برتن دھوتے دھوتے سامنے رکھ لے کے دیکھ لے رہے، آسان ہو گیا بہت، یقیناً آسان ہو گیا، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا، لیکن اپنے بچوں کو دیندار بنانا اس سے زیادہ آسان۔ آپ پوچھیں گے اتنا مشکل ہے، بولے ابھی پھر آسان ہے بول رہے۔ آسان اس واسطے ہے کہ جتنی محنت ڈرامے پر دیکھنے میں ہوتی، اس کی عادی بھی اگر بچے کے اوپر ہو گئی تو بچہ سمجھ جاتا۔ کیا بولتے سر؟ صحیح ہے نا؟ جتنی محنت ڈرامے کے واسطے ہو رہی، جتنی توجہ سے فوکس کے ساتھ ایک سیریل دیکھا جا رہا۔ ایک صاحب بتا رہے تھے، دکان پہ آ کے ایک بہن پوچھے کرتے، ارے وہ جھمکا ہے کیا آپ کے پاس؟ ارے کون سا جھمکا جی؟ وہ تو نام بولنے نہیں آ رہا، فون میں نکال کے بتائے دیکھو یہ، ارے یہ کون سا ہے؟ بولتے نہیں پاکستانی ڈرامے میں چل رہا۔ ہم نے بولا وہ ملک میں چل رہا، یہاں کہاں سے لانا اماں؟ نہیں میرے کو یہ چھوڑنا۔ انہیں کتنی اچھی دکھ رہی، میں بھی اتنی اچھی دکھتی ہوں پہن کے۔ تو کیوں بچوں کے اوپر تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ پورا ذہن یہی، پوری مینٹلٹی یہی چل رہی۔
یہ کب ختم ہوگا میری بہنوں؟ جب ہم پڑھیں گے ان بہنوں کے واقعات جنہوں نے اپنے بچوں کو کچھ بنایا. بہت سے لوگ پیدا ہو رہے، بہت سے لوگ مر جاتے. ہم بھی پیدا ہوئے، ہم بھی مر جائیں گے ایک دن، لیکن کچھ تو ایسا کر کے جانا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہم کو یاد کیا جائے. ہونا نا ایسا، ہمارے مرنے کے بعد ہم کو یاد کیا جائے. کب ہوگا ایسا؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، یقیناً یہ ناموں سے آپ واقف نہیں ہوں گے، لیکن میں کیوں سنا رہا ہوں؟ تاکہ آپ سن لیں گے تو ایک مرتبہ تو کان میں پڑے گا نا. واقف نہیں ہوں گے ناموں سے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں یہ ایسی سیلیبریٹیز گزری ہیں 50-60 سال کے اندر ہمارے اس ملک ہندوستان میں، جن کو پوری دنیا عزت کی نگاہوں سے تھی. ان کے والد نہیں تھے، اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے دیا. ایسی عربی بولتے تھے، ایسی بات چیت کرتے تھے کہ عرب میں جا کر، سعودیہ کو جا کر وہاں کے علماء کے سامنے عربی میں بات کرتے تھے تو وہاں کے علماء کہتے تھے کہ بھئی یہ کون شخص ہے جو ہم سے زیادہ اچھا عربی بولتا. ویسی صلاحیت اللہ نے دی پورے عرب میں. جن کی شہرت کا ڈنکا بجا، جن کی قبولیت اللہ نے پورے عرب میں معلوم تھا، ان کی ماں کا کردار اللہ نے موٹیویٹ کرنے کا جیسا ملکہ ماں میں دیا ہے کسی میں نہیں. ماں کا ایک ہاتھ اپنے بچے کے سر پر شفقت کی نیت سے پھرتا ہے، بچے کے ہزاروں دکھ دور ہو جائے. ماں بچہ کتنا بھی ٹینشن میں ہو، لیکن ماں کا ایک شفقت بھرا ہاتھ جب سر پہ پھرتا ہے تو اس بچے کے سارے ٹینشن دور ہو جائے. آپ اپنے مقام کو سمجھیے. اللہ نے آپ کو نسلوں کا ذمہ دار بنایا ہے. یہاں کے ہمارے سر اسکول کے ذمہ دار ہوں گے، یہاں کے ہمارے مولانا کسی اور شعبے کے ذمہ دار ہوں گے، کوئی اور ٹیچر کسی اور شعبے کے ذمہ دار ہوگی، لیکن آپ کی نسل کے ذمہ دار ہیں. نسل کی اگر آپ نے ذری چوک کی پوری نسل چلی جائے گی میری بہن. ضرورت ہے آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اپنی تاریخ پڑھنے. پڑھو اپنی تاریخ، پڑھو اپنے ماضی کو. کیسی تھی آپ بہنیں، کیسے انقلاب برپا کرتی تھی، دین پر کھڑا کرنے میں آپ کا کیسا کردار رہتا تھا، کیسی قربانیاں ہماری ماؤں اور بہنوں نے دی. پڑھیں گے تو پتا چلے. ابھی اسکول کے موقع پر میں ہمارے اسکول کے ذریعے سے ایک تربیتی ریکارڈنگ بھی یہاں پر واٹس ایپ کے ذریعے سے آتی ہے، اس سے بھی اندازہ ہوگا. پہلے شروع میں بچے بالکل ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سمجھ نہیں پا رہے، یا پھر سمجھ رہے تو جواب نہیں دے پا رہے، لیکن اب 25 تربیتی سیشنز ریکارڈ ہو چکے ہیں، جس میں اندازہ یہ ہوا ہے کہ ان بچوں پر اگر مزید محنت کی جائے گی تو یقیناً ان بچوں کے SSC پورا کر کے کالج میں جانے تک یہ ایک شریف اور صلاحیت مند اور دیندار اور متقی اور اسلامی تعلیمات کو جاننے والے بچے بن سکتے. تھوڑی سی محنت سے اندازہ ہوا. تھوڑی محنت اگر ماں باپ کر لے، بچوں کو بٹھا کر دیکھو بیٹے یہ کیا پڑھایا گیا، کیا سنایا گیا، کیا سمجھایا گیا. میں نے یہاں کے ذمہ داروں سے بھی کہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مائیں بچوں کو یاد نہیں دلا رہی ہے بلکہ بچوں کے بازو بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں. بچوں کے سامنے بھی کہا میں نے کہ بھائی بچے ریکارڈنگ کر رہی ہے، بچی بازو کی امی بولتے جا رہے ہیں، بچی ریکارڈنگ کرتے جا. فائدہ کیا ہو رہا ہو؟ ٹھیک ہے، اتنا تو فائدہ ہوا کہ جو بات کان میں نہیں پڑھ رہی تھی وہ پڑھ گئی، لیکن یاد ہوا بچی کو، یاد ہوا بچے کو. یہ جو ماں شفقت کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ شفقت نہیں ہے میری بہنوں، مجھے معاف کریے گا، یہ ظلم ہے. اس زمانے کے بعض اکابر علماء نے، بڑے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے، صرف یتیم وہ بچہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، بلکہ یتیم وہ بچہ بھی ہوتا ہے جس کے ماں باپ تو ہوتے ہیں لیکن اس کی تربیت کی فکر، وہ بچہ بھی یتیم. یہ یہاں شفقت نہیں ہونا، یہاں پر زیادتی ہونا، سختی ہونا، مارنا پڑے گا. یاد نہیں کرو گے کھانا نہیں ملے گا. بلے کھانے کے ساتھ انڈا، بلے اچھا سناؤ گے تو انڈا ملے گا. پاپڑ اچھا پڑھو گے تو پاپڑ ملے گا. دودھ اچھا سناؤ گے تو دودھ ملے گا. بنانا پڑے گا آپ کو ایسا قانون. آپ کی یہ سختیاں آنے والے سالوں میں آپ کو ایک بہترین انسان دنیا کو دینے کا ایوارڈ دلائے. آپ کے بارے میں کہا جائے گا 100 سلام ہو اس ماں پر جس نے معاشرے کو ایک بہترین بیٹا دیا. 100 سلام ہو اس ماں پر جس نے معاشرے کو ایک بہترین بیٹی عطا فرمائی. کب ہوگا میری بہنوں؟ جب آپ محنت کریں، آپ کو مشقت اٹھانا پڑے.
جیسے موبائل کے بارے میں کہا گیا، یقیناً اللہ کا شکر ہے کہ موبائل کے بارے میں ہم بھی بہت محتاط رہتے ہیں۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کوئی بڑائی کی بات نہیں بتا رہا ہوں، کہ اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں تو گھر میں موبائل پر کنٹرول کر سکتے ہیں، اور صرف موبائل پر ایک مرتبہ کے موبائل پر کنٹرول کرنے سے آپ خود محسوس کریں گے کتنا فائدہ۔ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کوئی غلط بیکار کام میں تو لگتا نہیں، لیکن عادت ہو گئی کہ تھوڑی دیر کے بعد میں واٹس ایپ دیکھے، فیس بک دیکھے، یوٹیوب دیکھے، کچھ نہ کچھ دیکھے، کبھی کوئی کام کی بھی چیز دیکھے، تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اتنا وقت ضائع ہو رہا کہ اندازہ نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ایک ارادہ کیا کہ بھئی ایک 10 دن کا ٹاسک اور ٹارگٹ بنا کر موبائل کا استعمال کم کر کے دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اب اس کا آسان طریقہ میں نے اپنے ذہن میں یہ سوچا کہ موبائل ڈاٹا بند کر کے رکھو، موبائل ڈاٹا بند کر دو، جب ضرورت پڑے گی تو آن کریں گے، وائی فائی بھی بند کر دو، جب ضرورت پڑے گی تو آن کریں گے۔ تو ایسا میں نے کوشش کی، تو میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ موبائل فون بند کر کے میں نے کتاب پڑھنا شروع کیا، بھائی کتاب پڑھی، تو یقین جانیے صرف 10 دن کے اندر، اپنے بارے میں بول رہا ہوں، صرف 10 دن کے اندر 750 صفحے میں پڑھ سکا، موبائل چھوڑنے کی وجہ سے 750 پیجز میں پڑھ سکا، یہ موبائل کا استعمال کم کرنے کی وجہ سے۔ یعنی عادت ہو گئی ہم کو، ہابی ہو گئے، کچھ بھی کام نہیں ہے، بس فون لیے دیکھتے بیٹھے، فون لیے دیکھتے بیٹھے۔ کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ۔ تو سوچو آپ یہی موبائل کا استعمال آپ کم کریں گے تو کیا قرآن یاد نہیں کر سکتے؟ پھر الحمدللہ قرآن بھی پڑھا گیا، دوسرے سارے کام ہو رہے۔ گھر میں بھی اتنی سختی کہ اگر یہاں پر اسکول میں بچے پڑھتے ہیں تو اسکول کی پڑھائی ہونے کے بعد میں بالکل غور کرتا رہتا ہوں، کسی بھی کام میں رہو 5 منٹ بھی اگر بچوں کے پاس موبائل دکھا، اتنے غصے کے ساتھ میں موبائل چھین لیتا ہوں کہ مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اگر غصہ نہیں دکھاؤں گا تو پھر گھر کی بیوی اور بچے سب سمجھیں گے بھائی کہ کچھ بھی نہیں ہوا چلتا۔ کیوں دکھایا جا رہا غصہ؟ یہ غصہ اس لیے دکھایا جا رہا تاکہ بچوں میں سے موبائل چھین لیں گے، بچوں کو پتا چلے کہ بھئی موبائل فون ہم کو ضرورت کی حد تک دیا جاتا، بار بار نہیں دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہر 5 منٹ کے بعد جیسے ہی بابا دکھے، بچوں کو اب بابا سے ایک ہی واسطے محبت رہ گئی، فون کے واسطے۔ کیا تھا؟ فون دکھاتا، ابا فون، ابا کا فون لے لیے، امی میرا نہ لے بیٹے بابا کا لے لو، کہیں کو بولتے میرا پاکستانی ڈرامہ بھی سو جاتا۔ اب تو اچھا ہو گیا، پہلے آج سے 15-20 سال پہلے کی بہنیں بیچاری بہت قربانیاں دی، کیونکہ وہ زمانے میں کوئی ڈرامہ مس ہو گیا تو پھر دوسرے دن آتا تھا وہ دوپہر میں، تو جب دیکھتے تھے پابندی سے۔ اب کیا ہو گیا؟ مس ہو گیا تو بھی ٹینشن نہیں ہے، مس ہو گیا تو یوٹیوب پہ اپلوڈ رہتا، لیکن پھر بھی ہماری بہنیں اتنی امانت دار ہے کہ وہ مس کرنا بھی نہیں چاہتی۔ ٹائم پہ دیکھے تو جو ثواب ہے وہ ثواب بعد میں دیکھے تو نہیں، صحیح ہے نا؟ جو ثواب ٹائم پہ دیکھنے کا، وقت پہ دیکھنے کا، پابندی سے دیکھنے کا ہے، وہ ثواب بعد میں دیکھنے کا نہیں ہے۔ بچہ آیا، بابا کا فون دے دیے، بابا کا دیکھ لو بیٹے، میں یہاں میرے فون میں تباہ ہو رہی ہوں، تم بابا کا فون لے کے تباہ ہو جاؤ، یہ چھوڑا نا۔ اب بتائیے فائدہ ہے کچھ فون سے؟ بتائیے، اب میں غلط بول رہا ہوں کہ کوئی ہنسنے کی بات بول رہا ہوں میں؟ آپ ہی بتا دیجیے۔ بچے بابا گھر کو آئے تو بچے پہلے خوش ہوتے تھے بابا آیا بول کے، اب خوش ہو رہے فون آیا بول۔ ایک اور ایک فون آ گیا بابا آنے سے، اور بابا بھی بول رہا گھر میں آئے فون دے دی، لے لو۔ ارے اپنے بچوں کو نہیں دے تو کیا ہوتا جی؟ ایک صاحب آج سے 10 سال پہلے بولے تھے گھر میں ٹی وی نہیں تھی، تو بازو والوں کے گھر میں جا کے بچے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے، تو ایک صاحب بولے ارے کیا ہے بھائی بچے ٹی وی دیکھ کے خراب ہو جا رہے ہیں، کہیں کو ایسا کر رہے ہیں۔ ارے ہاں بھائی میرے کو بھی اس بات کا احساس ہے، بچے ٹی وی دیکھ کے خراب ہو جا رہے ہیں، 1 مہینے میں اپنے گھر میں ٹی وی لا لیے۔ پھر پوچھے ارے کیا ہے بھائی تم ٹی وی لا لیے؟ بولے تو ہاں بھائی میں یہ سوچا ارے بچے میرے ہیں، میرے بچے بازو والے گھر میں جا کے کہیں کو خراب ہونا، میرے بچے میرے گھر میں خراب ہونا، اس واسطے ٹی وی لا لیا۔ میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں فون نہیں دینا، میں گھر میں بھی بتا دیا ہوں، آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں، فون کی وہ ویڈیو یوٹیوب پر، جیسے یہاں کلاس میں کچھ پویمز رہتے، کیا سر وہ پویمز دیکھنا پڑتا، یوٹیوب پر مار کے دیکھتے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں یوٹیوب سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لو، ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل میں دکھاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ یوٹیوب سے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے دکھانے میں نقصان کا ڈر کم ہے۔ کیسے؟ وہ ویڈیو دیکھ کے بچہ بولتا آپ ختم ہو گیا، وہی 6 خالی ہوئے، لیکن یوٹیوب لگا کے دے دے رہے، لگا کے دے دیے تو انہیں اسٹارٹنگ کہاں کی چھوڑی ہو، اینڈنگ کہاں کی ہوتی، یہاں سے شروع کرتا ختم کہاں تھا ہمارا کچھ نہیں معلوم۔
اسی لیے میں خاص طور پر تاکید سے میں اپنے متعلقین میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یوٹیوب پر کھول کر کوئی اسلامی پروگرام بھی مت دیجیے بچوں، اگر آپ دکھانا ضروری سمجھتے ہیں، کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے کہتا ہوں یہاں سب بہنیں ہیں ماشاءاللہ، ایک ہمارے یوٹیوب پہ عبد الباری بول کے بہت کارٹون دیکھتے بچے، تو میں اس کے بارے میں بھی یہی بول رہا ہوں۔ پہلے تو ہم اتنے زیادہ ہماری حالت خراب نہیں ہو گئی کہ آپ کارٹونات دیکھ کے بچے دین سیکھیں گے، اتنے برے حالات ابھی نہیں آئے، لیکن کوئی سمجھ رہے ایسا کہ نہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہم، ان کی نظر میں ضروری ہے، تو یوٹیوب کا مت دکھائیے، ڈاؤن لوڈ کر کے دکھائیے۔ اس لیے کہ یوٹیوب پہ کھول رہے وہ نیچے کیا کیا تھا سجیسٹڈ ویڈیوز میں، بچے وہ کم دیکھ رہے، وہ نیچے کا کھولتے 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 اللہ معاف فرمائے کیسے کیسے مناظر دیکھ رہے، ہم نے کھولتے۔ تو میری عزیز بہنوں، جو کرنا ہے آپ کو کرنا، ہمارے سر کو کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اسکول میں کئی مرتبہ جانا ہوتا، وہاں یہی بولا میں نے کہ اسکول کے سر کو بس یہی کرنا ہے، کتاب میں جو لکھے ہوا ہے وہ پڑھا کے بھی جانا ہے، لیکن اصل ذمہ دار اسکول کے سر نہیں ہے، اصل ذمہ دار ماں ہے، اصل ذمہ دار باپ ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری آپ پر ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنے بچے کو قابل بنانا، بہت بڑا بنانا ہے، تو کرنا پڑتا۔ اسکول کو بھیجنا ہے، بھیجنے کے سلسلے میں جیسے مولانا نے بھی توجہ دلائی، یقیناً رات کے موقع کی جو ہماری وقت کی ناقدری ہے اور وقت میں لاپرواہی ہے، اس کا اثر صبح میں 15-20 سال پہلے تو کم سے کم دیکھتے تھے کہ مائیں صبح صبح بچوں کو اٹھا کر ٹفن لے کے وہ بچے کو اسکول چھوڑنے بھی آتے تھے۔ اس زمانے میں علماء بیان میں بھی بولتے تھے فجر کی نماز کو تو نہیں اٹھ رہی لیکن اسکول جانے کو اٹھتے اماں بول کے۔ اب ہمارے وقت میں ایسا وقت آ گیا کہ اب تو نماز کو تو ابھی بھی نہیں اٹھ رہی، لیکن اب اسکول کو بھی نہیں اٹھ رہے گے، اسکول کو بھی نہیں اٹھ رہی۔ اب تو ایسا دکھ رہا، سر بیٹھے ہوئے کچھ غلط نہ ہو تو بولنا چاہ رہا ہوں میں، اب تو ایسا دکھ رہا کہ آگے چل کے اگر اسکول والے بھجا کے ٹیچروں کو گھروں میں بچوں کو اٹھا کے منہ دھلا لے کے جاتے، بولتے بھی دو ہاتھ جوڑتے ہوں گے، کیا سر آپ 2000 پڑھ کے لے لو فیس، وہ بھی نہ ہو رہا، اٹھنا نہیں ہو رہا۔ اور مولانا تو بولے وہ کیا کی دعوت بولے رسم چھانچک وہ سب نہیں ہے، روزانہ کا معمول بن گیا۔ 12 بجے تو صبح ہو رہی گھر میں، 2 بجے تو سوچنا شروع کر رہے سونے کا، 3 بجے تو بستروں میں لیٹ رہی اور صبح نیند لگی، کیسے اٹھیں گے بچے؟ میری عزیز بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا، عشاء کے بعد بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے، سو جاتے، اور عشاء کے بعد بچوں کو سلا دو۔ 10-15 سال پہلے کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ 8 بج گئے تو پورے گھر میں بچے سو جاتے تھے۔ کیوں سوتے تھے بچے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ بولتے رات میں جلدی سو، صبح میں جلدی۔ خالی ایک چیز پہ اگر کنٹرول لا لیے، اسکول کی پوری روٹین صحیح ہو جائے۔ اصل بگاڑ یہاں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کو شوق نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، ماں باپ پڑھانا نہیں چاہ رہے، یہ بھی غلط ہے، فکر نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو 100% صحیح نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا آدمی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ آدمی چاہتا کچھ کرنا لیکن حالات ساتھ نہیں دے۔ اب صبح 7 بجے اٹھنا ہے، سوئیں گے رات میں 4 بجے 2 بجے، کیسے اٹھیں گے؟ 6 گھنٹے 8 گھنٹے تو نیند ہونا پڑے گا، نہیں اٹھ سکتے۔ اس وجہ سے پورے نظام خراب ہو رہا، نہ ناشتہ پک سک رہا، نہ بچے کھا سک رہے، نہ تیار ہو سکے، چستی رہ رہی، نہ ماں باپ میں پھرتی۔ اسی لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہم اپنے گھر میں ایک نظام بنائیں، اور یہاں پر ماشاءاللہ سے اس اسکول میں جتنا فکر کی جا رہی ہے، اس اسکول کے اسٹیج پہ بیٹھ کے اسکول کے سر کے سامنے بول کے تعریف نہیں کر رہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں تھا، الحمدللہ ان کے غائبانے میں بھی کئی جگہ اپنے کئی ساتھیوں کے سامنے اس اسکول کے اسٹاف کی، اساتذہ کی، مینجمنٹ کی، ذمہ داروں کی کئی مرتبہ تعریف کرنے کا موقع ملا، کیونکہ یہاں کا جو کام ہے وہ ایک فکر کے تحت فکر ہے۔ فکر کیا ہے کہ اسکول سے بچے پڑھ کے نکلنے کے ساتھ ساتھ انسان بھی بنے، انسان بنے، مسلمان تو بننا ہے، انسان تو بنے پہلے۔ آج آپ دیکھیں جیسے مولانا نے بتایا، ڈاکٹروں کی کمی نہیں، انجینئروں کی کمی نہیں، کسی پیشے میں کمی نہیں ہے، لیکن ایک اچھے ڈاکٹر کی کمی۔ ڈاکٹر بن گیا، انسان نہیں بنا۔ اسی لیے تو اگر دواؤں کے ذریعے سے بھی صحت مل سکتی تو یہ چاہ رہا کہ دواؤں سے مت دو بھائی، صحت دینا ہو آپریشن سے، سرجری سے دو تاکہ زیادہ کمائیں۔ ہو رہا نہیں ہو رہا، ہم سب
एक वकील, एक लॉयर, एक जज, एक पुलिसमैन, एक अफसर, क्या क्या शोबों में, हर शोबे में आज माशाल्लाह हजारों लाखों लोग हैं। कमी है तो इंसानों की, हमदर्दी की कमी है, इंसानियत की कमी है। ये हमदर्दी, इंसानियत का कोई कोर्स नहीं है। बेटा बाहर निकलने वाला, इंग्लिश नहीं आई, बाहर जाना है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर ले रहे बच्चे, कंप्यूटर का कोर्स कर ले रहे। हमदर्दी सिखाने का कोई कोर्स मिलता क्या? नहीं। इंसानियत सिखाने का कोई कोर्स मिलता नहीं। ये इंसानियत तो बच्चे माओ की तरबियत से सीखते। तो आपकी जिम्मेदारी है घर में अपने बच्चों की फिक्र करें, सहाबा की, सहाबियात की किताबें पढ़ें, अज़वाजे मुतहरात की जिंदगियां पढ़ें और रोजाना, बल्कि 8 दिन में, 10 दिन में, महीने में 3 मरतबा या 4 मरतबा क्लास भी रिकॉर्ड करके भेजी जाती है। सहाबा के, सहाबियात के, अज़वाज की जिंदगियां सुनाई जा रही, बताई जा रही। अपने घर में भी पढ़िए और अपने घर में तब्दीली लाने की फिक्र करें। और बच्चों की हिदायत की, बच्चों की तरबियत की फिक्र में आपका सबसे बड़ा किरदार है और बाप का भी किरदार है। कुछ हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा किरदार है। और जैसे मैंने हदीस भी पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यही तुम्हारी औलाद सदक़े जारिया। और अगर खुदा न खास्ता, थोड़ी देर में बात खत्म करता हूं, आखिरी बात कहकर, खुदा न खास्ता अगर इन बच्चों की तरबियत में कमी कर दी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन इंतहाई सख्त अज़ाब में होंगे वो माँ बाप जो अपनी औलाद के दीन की फिक्र में, दीन की फिक्र में। जैसे जो बच्चों को आज माँ बाप नहीं पढ़ाए, क्या हुआ? नहीं पढ़ाने की वजह से बेचारे कोई अच्छा सा जॉब नहीं कर पा रहे, काम कर लेते रहना पड़ता। हो भाई नहीं पढ़ाए थे अम्मा बाबा बोल के। जैसा ये बच्चे दुनिया में परेशान हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाएंगे, कल क़यामत में वो माँ बाप परेशान। लिहाजा अपने घर में जो स्कूल की तरफ से होमवर्क आ रहा, उसकी भी फिक्र करें। खास तौर पे मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, जो दीन की बातें या तो स्कूल में पढ़ाई जा रही या रिकॉर्ड करके भेजी जा रही, उसकी तरफ भी खास तवज्जो दीजिए। बच्चों को रटाइए, याद दिलाइए। यहाँ जितनी माएँ बैठी है, मैं समझता हूँ कि सब ने अपने बचपन में ही ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल याद कर लिया हो। सही है ना? बचपन में याद कर लिए थे, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ये अक़ाइद की बुनियाद है। समझ में नहीं आता था लेकिन याद कर लिए। आज समझने की उम्र आ गई, समझ में आ रहा, समझ सकते। लेकिन हमारे बच्चों को ऐसे कई हालात हैं। अभी हाल ही में परसों एक जगह स्कूल में मैं गया, 400 बच्चे स्कूल में पढ़ते। कितने बच्चे? 400 बच्चे पढ़ते हैं। मैंने वहां पर जाकर पूछा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी का नाम बताओ, किसको भी नहीं मालूम, एक बच्चे को भी नहीं मालूम। आप सोचिए, इससे पहले एक जगह स्कूल के प्रोग्राम में जाना हुआ, फंक्शन हॉल में की बैठी है, माँ बाप, बच्चों के पेरेंट्स, रिलेटिव सब आए हुए हैं। उनमें मैंने नबी की सीरत के बारे में सवाल किया तो 700 औरतों में से सिर्फ 3 औरतें हाथ उठाई कि हमको मालूम। सोचो कितना वक्त जाया हो रहा फोन की बरकत। एक मर्तबा कोशिश करके देखो फोन को कंट्रोल में लाने की। और बहुत बातें हैं लेकिन वक्त नहीं है। काफी बातें सुन चुके आप लोग माशाल्लाह, अभी ज्यादा सुनने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मोबाइल से कितने झगड़े घरों में चल रहे सबको मालूम। व्हाट्सएप देख के रिप्लाई नहीं करे तो अलग लड़ाई है, देख के बंद कर दिए तो अलग लड़ाई है, उनका रिप्लाई दी मेरा नहीं दी बोल के अलग लड़ाई है, और उनका बार बार देते हमारा नहीं देते बोल के अलग लड़ाई है, डीपी चेंज करे तो अलग लड़ाई है, डीपी नहीं रखे तो अलग लड़ाई है नहीं है? गलत बोल रहा हूं मैं कुछ? इसी में पूरी जिंदगी खत्म हो जा रही। ये बेकार काम है सब। हमें एक मकसद के तहत जीना है। मुझे मेरे बच्चे को एक इंसान बनाना, दीन वाला बनाना है, अल्लाह के रसूल का दर्द दिल में पैदा करना है। लिहाजा एक टारगेट हो, स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए, और जो बातें दीन की सिखाई जा रही उसकी तरफ भी तवज्जो दी जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को और हमारे यहाँ बैठने को कबूल करे, और हम तमाम के यहाँ जुड़ने को कबूल करे, और हमारे ये जो जिम्मेदार हजरात ये जो फिक्र कर रहे हैं इस फिक्र को भी कबूल फरमाएं। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। अच्छा लगा तो ऐसा बार बार होना चाहिए या लास्ट टाइम है? बार बार बोल तो कितने दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, या फिर सर से बात कर सकते हैं? अभी सर बैठे हुए हैं जी,
साल में एक मरतबा ऐसा होना चाहिए, माशाल्लाह। वही इसी तरह आप लोगों की राय लेंगे, समझ में आएगा। वजह यह है कि तालीम तो चल रही रोजाना, लेकिन तरबियत के सिलसिले में फिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तरबियत के सिलसिले में मैं रहो या आप रहो, गफलत होना इंसान का नेचर है। इसीलिए कुरान बार बार याद दिलाता, नमाज का हुक्म कुरान में एक ही जगह नहीं है, बहुत मरतबा है। क्यों है? अल्लाह ताला बार बार कुरान पढ़े तो पढ़ते रहते, याद आते रहता। भूलना नहीं, इंसान की आदत है भूलना, तो मुमकिन है भूल जाता। इसी वजह से ये याद दिलाने के लिए एक माशाल्लाह सर ने एक अच्छा कदम उठाया। पेरेंट्स मीटिंग्स तो बहुत होते हैं, पेरेंट्स बच्चों के, स्टूडेंट्स के इनामात वगैरह सब दिए जाते हैं, लेकिन इस तरीके की मीटिंग शायद यहाँ पहली मरतबा हुई। तो आप अगर अपने बच्चों के जरिए से भी इस तरफ तवज्जो दिलाएं। आप बहनों की क्या राय है इस सिलसिले में? कितने वक्त में एक मरतबा होना चाहिए? महीने में एक मरतबा। और ऐसे ही अलग अलग देखिए, मशवरा देना गुनाह नहीं है, मशवरा देना की आज़ादी है। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने फरमाया सहाबा से मशवरा करो, तो मशवरा करने में कोई खराबी नहीं है, मशवरा हर बहन दे सकती, लेकिन जिम्मेदारों को जो समझ में आएगा वो करेंगे। इतना तो मालूम होता कि आप बैठे तो बहनों में से कौन सी बहन क्या चाह रहे, इतना तो मालूम होता कम से कम। जी, आदत होती है, बार बार होते रहना चाहिए। जी बस माशाल्लाह। और बताइए बहनें, और कोई बहन? 3 महीने में एक मरतबा। जी आप कुछ फरमा रहे? सबकी राय वही है। तो सर के सामने है, सर तो मुझे नहीं बोले कुछ भी, मैं खुद पूछा हूँ, इसीलिए पूछा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं तो यहाँ स्कूल में कई मरतबा आया हूँ और स्कूल के बच्चों को क्लास वगैरह रिकॉर्ड होते रहती, लेकिन माशाल्लाह मौलाना आए हुए हैं वजीउद्दीन साहब, जो माशाल्लाह हम सबके भी मखदूम हैं और बहुत बासलाहियत तालीम है। आपने उनका भी खिताब सुना, फिर हमारे डॉक्टर साहब आए और हमारे और एक नौजवान साथी भी, उन्होंने भी बात की। आपको समझ में आया कि ये सब एक फिक्र के तहत। तो सर के सामने मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई निज़ाम बन सकता है, सर की मौजूदगी में, चूंकि जिम्मेदार है, बैठे हुए हैं और आप सब भी पेरेंट्स हैं, आप दोनों की रजामंदी से होने वाला है। इन्हों बुलाए ना चाह रहे तो बुलाए, और आप वहाँ आना चाह रहे तो आए, ना इनको बुलाने के लिए कोई फोर्स करे, ना आपको आने के लिए कोई फोर्स करे। मतलब ये है आप भी फिक्र में है, इन्हें भी फिक्र में है, दो तरफ से फिक्र है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस फिक्र को एक शक्ल दे दी जाए, ताकि आपको, जैसे आज आपने जो कुछ सुना, अब आप अमल करेंगे तो ऐसा नहीं होता अमल करते कि सब एक के बाद हो जाता, मशक्कत होती, मुश्किल होती, प्रॉब्लम होती, समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं वैसा ऐसा। तो आप उसको लिख लें, नोट कर लें, फिर उसका सवाल आप आइंदा जब मौका मिलेगा तो हम ऐसा करे थे सर, ऐसा करे थे मौलाना, लेकिन हमको ये रुकावट हुई तो हम क्या करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे इंशाल्लाह ताला फायदा होगा। ठीक है ना? इंशाल्लाह आप लोग सर को बताएं, सर कांटेक्ट में रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नता, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्नह। ऐ रहीम और करीम अल्लाह, रहम का, करम का, आफियत का, आपका मामला फरमा दीजिए। ऐ परवरदिगार आलम, आप देख रहे हैं, आप भी गवाह हैं, आपके फरिश्ते भी गवाह हैं, और आपकी एक एक मखलूक गवाह है। आपने तमाम मखलूक़ात को इस दुनिया में बनाया और इन तमाम में एक इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। ऐ अल्लाह, आज का ये मजमा, आज की ये बहनें, आज के ये भाई, आज के ये सरपरस्त, आज के ये स्कूल की मीटिंग और ये प्रोग्राम, यकीनन आप देख रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद को कैसे आपकी निगाहों में एक अच्छा इंसान बना दें, एक अच्छा बंदा बना दें, इन्हीं फिक्रों के लिए किया गया है। ऐ अल्लाह, आप सब देख रहे हैं, यहाँ आने वाली इन बहनों को, इनकी माओं को, इन बच्चों की माओं की फिक्रों को देख रहे हैं, इन बच्चों के जो वालिद हैं इनकी फिक्रों को देख रहे हैं। अल्लाह, आने को कबूल फरमा लीजिए, यहाँ बैठने को कबूल कर लीजिए। ऐ अल्लाह, आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, तो आपकी मर्जी के बगैर ये प्रोग्राम कैसे हो सकता है, ये लोग कैसे जमा हो सकते हैं, ये इतनी देर की बैठक कैसे मुमकिन है? बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। आप ना चाहे तो ये नहीं हो सकता था।
جب آپ نے ایک موقع دیا یہاں آنے کا، یہاں بیٹھنے کا، یہاں سننے کا، یہاں بولنے کا، اے اللہ یہاں جمع ہونے کا، یہ سب موقع آپ نے دیے، تو اب ہمیں موقع دے دیجئے اپنے اولاد کی فکر کا، ان کی صحیح تربیت کا، ان کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کا، ان کے سلسلے میں خود کو فکر مند بنانے کا، ایک اچھا انسان بنانے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں اس کو قبول کر لیجئے، جو کمی رہ گئی میرے مولا اپنے فضل سے اس کو پورا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمت دیجئے ہم کو، حالات بڑے خطرناک ہے، دشمن ہے، شیطان ہے، نفس ہے، ماحول ہے، ہم چاہنے کے باوجود بھی ہمارے بچوں کو وہ نیک بننے نہیں دیتا، ہمیں اس کا موقع نہیں دیتا۔ اے اللہ ہم بہت فکر مند ہیں، اللہ جی ہماری ان فکروں کو آپ اپنی طرف سے قبولیت عطا فرما دیجئے، اتنی ہمت دیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو آپ کے نبی کی سنتوں پہ کھڑا کر سکیں، اتنی ہمت دیجئے کہ ہم اپنے گھرانے میں دین زندہ کر سکیں، اتنی ہمت دیجئے کہ اپنے بچوں کو قابل انسان بنا سکے، اتنی ہمت دیجئے کہ ہمارے بچوں میں ہم وہ فکریں دے سکیں جو فکریں آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے۔ اے اللہ ہمارا ماضی بہت شاندار رہا ہے، ہمارا مستقبل بھی شاندار بنا دیجئے۔ اے اللہ ان آنے والی بہنوں کو اپنے ماضی کو پڑھنے کی توفیق دیجئے، کیسے وہ حوصلہ مند مائیں گزری، کیسے وہ جرأت مند بہنیں گزری، اور کیسے وہ فکر مند بیٹیاں گزری، اور کیسے اس زمانے کی عورتوں نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اے اللہ ان بہنوں میں بھی ایسی فکر مند بہنیں موجود ہے، ان کے دلوں میں وہ جذبات موجود ہے، یہاں ان کا آنا اس فکر کی دلیل ہے کہ یہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہے، بس آپ کے فضل کی ضرورت ہے، آپ کے کرم کی ضرورت ہے، فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے بیٹوں کو دنیا اور دین دونوں میدانوں میں کامیاب فرما دیجئے، دونوں میدانوں میں شہسوار بنا دیجئے، دونوں میدانوں کا شہنشاہ بنا دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں بھی خوب ترقی دیجئے، دین میں بھی خوب ترقی دیجئے۔ اے اللہ یہاں جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس پڑھائی میں خوب ترقی دیجئے، اعلیٰ نمبرات سے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک ہنرمند بننے کا ان کو ذوق عطا فرما دیجئے، بچوں کو شوق عطا فرما دیجئے، ان کے اساتذہ کی فکروں کو قبول کر لیجئے، ان کے ذمہ داروں کی فکروں کو قبول کر لیجئے، اس اسکول کو یہاں کے ذمہ داروں کو اے اللہ آپ اپنی شان کے مطابق قبولیت سے نواز دیجئے۔ یقیناً یہاں زبانیں بھی سکھائی جا رہی، دنیا کی آنکھ سے آنکھ ملا کر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا، اور آخرت میں کامیاب لوگوں میں شمار ہونے کا راستہ بھی بتایا جا رہا۔ اے اللہ دنیا اور دین دونوں کا سنگم، دونوں کا میل یہاں کرنے کی کوششیں کی جا رہی، آپ ان کے دست و بازو کو مضبوط کر دیجئے۔ اے اللہ سب کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آنے والے بہنوں یا بھائیوں میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو صحت کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے، ان کے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے تو ان کو صحت دیجئے۔ اے اللہ جن کا انتقال ہو چکا ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے، درجات کی بلندی کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بہنیں بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دیجئے، جو بچیاں بے نکاح ہے انہیں صاحب تقوی جوڑے مقدر فرما دیجئے، جو بہنیں صاحب اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، بولنے کو قبول فرما لیجئے۔ جتنے مہمان معزز آئے ہیں اور جتنی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے اے اللہ ان سب کے جو خیر ہی خیر ہے اس کو عام کر دیجئے۔ اے اللہ ان باتوں میں جو باتیں ہمارے لیے ایسی ہیں جس کے کرنے سے آپ خوش ہو جاتے ہیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سننا تو بہت ہو گیا، سن سن کر بوڑھے ہونے آ گئے، بچے جوان ہو رہے، جوان بوڑھے ہو رہے، بوڑھے قبروں میں جا رہے۔ اللہ جی عمل کا جذبہ پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ عمل کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہوں اسے دور کرنے کی ہم سب کو فکر عطا فرما دیجئے، ہمارا ساتھ دے دیجئے، ہماری ہمت باندھ دیجئے، ہماری کوششوں کو قبول کر لیجئے، رکاوٹوں کو دور کر دیجئے۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی دونوں جہان کے سردار آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے قبول و منظور فرما دیجئے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔ جو اپنا وقت نکال کر یہاں پر آئے، ہم کو جو ہے اس طرح کے پروگرام آرگنائز کرنے کی طرف جو ہے موٹیویٹ کرے گی۔
اور انشاءاللہ جلد سے جلد پھر ہم جو ہے دوبارہ اس طرح کا کوئی پروگرام لے کر آئیں گے. آپ لوگ یہی نہیں بلکہ اور بھی کسی وجہ سے آپ کبھی آفس آتے ہیں تو آپ مشورہ دے سکتے ہیں, آپ کیا سننا چاہیں گے, کیا موضوع ہونا چاہیے. ہم وہ موضوع کے لیے اس طرح کے مقررین کو لے کر آئیں گے. انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی اور اس سے ہم سب فائدہ اٹھائیں گے. یہاں انسان ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے. تو جہاں میں جب پیچھے بیٹھا تھا تو اور یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے سب اپنی اپنی زندگی کے مصروف ترین لوگ ہیں, اور اس کے باوجود اور کامیاب ترین لوگ ہیں. اس کے باوجود یہاں آ کر جو اسٹیج پہ کوئی مقرر تقریر کر رہا تھا تو باقی بیٹھے لوگ نوٹ کر رہے تھے ان کی باتوں. تو ہم کو بھی جو ہے ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو وقت گزر رہا ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو ہم لکھ کے رکھیں کہ ہم کو اس پہ جو ہے کام کر رہا ہے. تو یہ ہم ان لوگوں سے سیکھ سکتے ہیں کہ اتنی کامیابی اور اتنا جو ہے ان کے پاس بات کرنے کا طریقہ ہے اور جو ہے لوگوں کے پاس ان کی عزت ہے, اس کے باوجود جو سیکھنے کے لیے ہر لمحہ تیار. تو یہ چیز ہم کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر آپ لوگوں کے وقت کے لیے. السلام علیکم.